साइमा ने सब बेटों को जायदाद बांट दी, लेकिन अबू बकर के हिस्से में घर वाला बुसीदा सा मकान आया और बाकी भाई कारोबार और जायदाद ले उड़े। अम्मा को महसूस हो गया कि अबू बकर के साथ ज्यादती हुई है, तो इसने सोने के कड़े दिए और कहा, कारोबार कर लो। तो अबू बकर ने लंडे का काम शुरू कर लिया। बाकी भाई बाजार में इसका मजाक उड़ाते। एक दिन भाइयों ने इसका मजाक उड़ाने के लिए कहा कि कल हमारी दावत करना, हम आएंगे। तो वो घर जाकर परेशान हो गया। पैसे तो थे नहीं, तो बीवी बोली, लंडे का सामान आज घर आ गया है। तो जब इसने लंडे की गठरी खोली तो आंखें फटी की फटी रह गईं अंदर से। सदर बाजार वाली सारी दुकानें मेरी हैं, अबू बकर के बड़े भाई ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। इसकी देखा देखी छोटा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, मेन रोड वाला शॉपिंग प्लाजा मेरा है। दोनों बड़ी जायदादें हाथ से जाते देखकर तीसरा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, बाजार वाले तीनों घर जो किराए पर चढ़ा रखे हैं वो मेरे हैं। अबू बकर ये सब देख रहा था तो इसे दुख हो रहा था। जायदाद तीनों भाइयों ने बिना किसी इंसाफ के आपस में ही तकसीम कर ली थी। बाकी एक पुराना आबाई मकान रह गया था जो काफी ज्यादा बुसीदा हो चुका था। वो अपनी सादा तबीयत के हाथों मजबूर था, भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पूरी जिंदगी इनकी चीजें संभाली थीं, फर्मा बरदारी की थी। अभी भी नहीं चाहता था कि बड़े भाइयों के सामने जबान चलाए, लेकिन बड़े भाइयों ने इसका कोई ख्याल नहीं किया था। इसकी पूरी जिंदगी की फर्मा बरदारियों को एक तरफ रख दिया गया और जायदाद आपस में बांट कर खड़े हो गए। माँ कहने लगी, और मेरे अबू बकर के लिए क्या छोड़ा है? इसने भी तो सारी जिंदगी तुम लोगों की बात मानी है। जो तुमने कहा है वही किया है। सारी मेरी जायदादें तो तुम ले गए हो, अबू बकर के लिए तो कुछ भी नहीं बचाया। सब लोग अपनी अपनी जायदादों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अबू बकर के लिए छोड़ो। इस तरह सबके पास इसकी पसंद की चीजें भी आ जाएंगी और अबू बकर के साथ नाइंसाफी भी नहीं होगी। माँ की बात सुनकर तीनों बेटे गुस्से में आ गए। शदीद लहजे में कहने लगे, अबू बकर ने कभी जिंदगी में कोई काम भी तो नहीं किया। अगर इसे दुकानें नहीं मिल रही तो भाई को मकान मिल रहा है, यही बहुत है। इतने वक्त से तो इसकी बीवी बच्चों का खर्चा भी हम उठा रहे हैं। ना इसे दुकान पर बैठकर दुकान चलाना आता है, ना किराया वसूल करना आता है, और ना ही कारोबार की कोई सूझबूझ है। इस कारोबार को बनाने और आगे बढ़ाने में हमारा ही हिस्सा है। अब्बा ने तो बहुत कम जायदाद छोड़ी थी, इसे इतना हम नहीं बनाया, इसलिए हम अबू बकर को कुछ नहीं दे सकते। अम्मा ने सारे बेटों को समझाने की लाख कोशिश की थी, मगर किसी के पल्ले कोई बात नहीं पड़ी थी। अबू बकर चुपचाप अपने भाइयों की नाइंसाफी देखता रहा। बिलाखिर भाइयों की बहस को बढ़ता देखकर इसने अम्मा के कंधों पर हाथ रखा और इसे उठाया। कहने लगा, भाई, ये जायदाद आप लोगों की है, आप लोग ही रखें। आपको मुबारक। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं अपनी माँ को साथ लेकर जा रहा हूँ। तीनों भाइयों ने नजरें चुरा लीं। इन्हें लगा था कि अबू बकर इनके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा तो इनकी जमीर का बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी बहाने बना लेंगे, मगर वो तो अपने हक से खुद ही दस्तबरदार हो रहा था। वो माँ को लेकर अपने आबाई घर चला गया। बीवी खुशी से आगे बढ़ी और पूछने लगी, अबू बकर, जायदाद का बंटवारा हो गया है, हमारे हिस्से में क्या आया है? वो भी जब से ब्याह कर आई थी हमेशा अपनी जेठानियों की जूतियां ही सीधी करती थी। घर के सारे काम इसके जिम्मे थे, बाकी सब हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहती और सारे काम इसके हिस्से में आते थे। इस घर में इसे अपने शौहर की हैसियत का अंदाजा था, इसलिए वो भी अपने लबों को सिए चुपचाप घर के कामकाज करती रहती थी, जिठानियों की जूतियां सीधी करती रहती थी। मगर जब से इसे पता चला था कि जायदाद का बंटवारा होने जा रहा है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसे अंदाजा हो गया था कि अब जिंदगी के दुख खत्म होने वाले हैं। अब घर पैसों का मोहताज नहीं रहेगा। जितने भी पैसे होंगे इसके हाथ में आया करेंगे। वो अपनी मर्जी से घर का खर्च चलाएगी, जो दिल चाहेगा अपने बच्चों को लेकर देगी। पैसे कम भी होंगे तो वो खुशी से गुजारा कर लेगी, बस इसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो।
پیسوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا حق بھی اس کے بھائی کھا چکے ہیں۔ اس کی ساری زندگی ایسی ہی گزرنے والی ہے۔ ابو بکر ماں کو چارپائی پہ بٹھا کر اس کے برابر بیٹھ گیا، ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، ماں فکر نہ کریں، محنت کرنے والوں کو خدا کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میں نے آج تک بھائیوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کے حکم مانے ہیں، اور شاید یہی میرا ہنر ہے۔ میں دوسروں کی جوتیاں سیدھی کر لوں گا اور شاید بھائیوں سے زیادہ عزت پا لوں گا۔ ابو بکر کی بیوی اس کی باتوں سے سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس نے مایوسی سے سر جھکا دیا۔ ذرا سی امید بندھی تھی کہ اب زندگی اچھی ہوگی، مگر سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ابو بکر زندگی گزارنے کے لیے نئے سرے سے محنت کرنے لگا۔ ظاہری سی بات ہے، اسے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اور اب تو ماں کی ذمہ داری بھی اس پر تھی۔ وہ دگنی محنت کرنے لگا، صبح کام پر جاتا اور رات گئے گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اماں اسے اتنی محنت کرتے دیکھ کر تڑپتی رہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ابو بکر کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، اس رات جب ابو بکر دیر سے گھر آیا تو اماں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کہنے لگی، تمہارے بھائیوں کو تو میں تمہارے ساتھ زیادتی کرنے سے نہیں روک سکی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا تھوڑا بہت ازالہ کر دوں۔ اتنا تو کر دوں کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ ابو بکر نے اماں کے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگا، ماں آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ تبھی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، مجھے اپنے بچے سے اسی فرما برداری کی امید تھی، مگر میں پھر بھی ماں ہوں، تمہیں اتنی مشقت کی زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر اماں نے سرہانے کے نیچے سے ایک پوٹلی نکالی اور ابو بکر کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ ابو بکر نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، اسے کھول کر دیکھ لو، تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ ابو بکر نے پوٹلی کھولی تو اس میں سونے کے کڑے برآمد ہوئے جو کافی بھاری تھے۔ اس نے فوراً وہ کڑے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگا، اماں یہ آپ کے کڑے ہیں، میں آپ کا زیور بیچ کر کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن اماں نے ضد کی اور کہا کہ وہ کڑے بیچ کر کوئی کاروبار شروع کر لے۔ ابو بکر وہ کڑے بیوی کے پاس لے گیا اور اس سے مشورہ کیا تو بیوی بھی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آپ انہیں بیچ کر اپنا کاروبار شروع کر لیں، اور جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم اماں کے لیے کڑے بنوا دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اماں کے کڑے خرچ کر لیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس کاروبار کے لیے کچھ پیسے آ جائیں۔ کل کو ہمیں بھی اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ ادھار سمجھ کر ہی صحیح، آپ یہ زیور بیچ کے رکھ لیں۔ ابو بکر کا دل تو یہ زیور بیچنے کا نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اور بیوی کی بات مان کر وہ زیور بیچ دیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک معقول رقم آ چکی تھی، وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے لنڈے کا کام شروع کیا۔ وہ بڑی بڑی لاٹ لنڈے کی خرید کر لاتا اور پھر ایک ایک پیس کی مناسب قیمت مقرر کر کے بیچتا۔ اس نے اپنے بھائی کے مین روڈ والی دکانوں کے بالکل سامنے یہ کاروبار شروع کیا تھا، فٹ پاتھ پر ہی تھا، کیونکہ پیسہ اتنا نہیں تھا کہ وہ کوئی دکان کرائے پر لے سکتا۔ اس نے سڑک پر ہی بانس کی لکڑیاں لگا کر ان کے اوپر رسیاں باندھ لیں اور پھر اچھے اچھے کپڑوں کے پیس بانسوں پر لٹکا دیے۔ بھائیوں نے اسے لنڈے کا کاروبار کرتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے۔ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ اس کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں۔ کم از کم اب تو اس کے نئے کاروبار میں اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے، مگر الٹا اسے بڑھتے پھولتے اور ثابت قدمی سے زندگی کے لیے جدوجہد کرتے دیکھ کر انہیں اور بھی جلن ہونے لگی۔ وہ اپنی جلن اور بغض کو نکالنے کے لیے کبھی کسی طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کبھی کسی اور طریقے سے اس کی تذلیل کرتے رہتے تھے۔ ابو بکر کو ستانے کے لیے ان کے شیطانی دماغوں نے نیا منصوبہ بنایا تھا۔ کہنے لگے، لنڈے سے تمہاری کمائی تو اچھی خاصی ہوتی ہوگی، ایسا کرو ہماری دعوت ہی رکھ لو۔ بہت عرصے سے بہن بھائی ایک جگہ پر کٹھے ہو کر نہیں بیٹھے، ساتھ میں کھانا نہیں کھایا
اور نہ ہی اماں سے ملے ہیں۔ ہماری دعوت رکھ لو گے تو سارے کام ایک ساتھ ہو جائیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے، سب بھائی اکٹھے بھی ہو جائیں گے اور اماں سے بھی ملاپ ہو جائے گا۔ ابو بکر نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ مروت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی معاملے میں اپنے بھائیوں کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابو بکر گھر آیا تو اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ بیوی نے اس کے ہاتھ سے پرانا سا رومال لیا اور پوچھا کہ آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا کہ تمہارے دیوروں نے کہا ہے کہ کل ان کی دعوت رکھوں، سب بھائی اکٹھے ہوں گے، کھانا بھی کھائیں گے اور اماں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ بیوی یہ سن کر کچھ دیر چپ رہی، پھر آہ بھرتے ہوئے چارپائی کنارے بیٹھ گئی۔ دونوں میاں بیوی گہرے سکوت میں ڈوب گئے، جیسے یکدم سب بوجھ ان کے کندھوں پر آ گرا ہو۔ دعوت کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ گھر میں آٹا دال بھی حساب سے پڑی تھی، اوپر سے بچوں کی ضروریات، اور اب یہ دعوت۔ وہ دونوں دکھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر بیوی نے ہمت جمع کی اور بولی، چھوڑیے جی، آئیے پہلے لنڈے کی گٹھریاں کھول لیتے ہیں، شاید کوئی اچھا سودا نکل آئے، شاید کچھ ایسا مل جائے جو ہمیں کسی مشکل سے نکال دے۔ ابو بکر نے آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ دونوں اندر کے کمروں میں گئے جہاں لنڈے کی نئی لوٹ پڑی تھی۔ بیوی نے ایک گٹھری کا رسا کھولا، پھر دوسری کھولی۔ کپڑے عام سے تھے، کچھ دھلے ہوئے، کچھ پرانے سے، مگر قابل فروخت تھے۔ آخر میں ایک بڑی بھاری گٹھری پڑی تھی، دونوں نے اسے زمین پر کھینچا۔ بیوی رسا کھولنے لگی، مگر گٹھری کھلتے ہی دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جیسے ایک لمحے کے لیے پتھر بن گئے۔ اگلے دن سورج چڑھا تو ابو بکر کے گھر میں رونق کا سا سما تھا۔ دعوت کا دن تھا۔ بیوی نے صبح سے ہانڈی چولہے پر لگا دی تھی۔ سالن کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ چاول دم پر رکھے تھے، کھیر بن چکی تھی، گویا جتنی استعداد تھی اس سے بڑھ کر اہتمام کیا گیا تھا۔ ابو بکر نے بچوں کو وہی نئے کپڑے پہنا دیے جو گٹھری میں سے نکلے تھے۔ بچے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھتے رہے۔ بیوی نے بھی ایک خوبصورت فراک نکال کر پہنی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی قیمتی کپڑا کبھی اس کے حصے میں آئے گا۔ اماں کو بھی نئے کپڑے پہنائے گئے تھے۔ اماں خوشی سے بار بار ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ گھر چھوٹا سہی مگر دل وسیع تھے۔ دعوت کے لیے چارپائیاں صحن میں بچھا دی گئی تھیں۔ دسترخوان بھی بیوی نے خوب سلیقے سے سجا دیا تھا، جیسے اللہ نے ان کے دل سے تنگ دستی کا احساس ہی مٹا دیا ہو۔ دوپہر ڈھلے، ابو بکر کے تینوں بھائی آ گئے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی سب ٹھٹک کر رک گئے۔ سامنے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی نظریں بار بار سالن پر پڑتیں، چاولوں کی خوشبو ان کی طرف لپکتی، کھیر کی خوشبو الگ دل کو لبھاتی۔ پھر ان کی نظریں بچوں پر پڑی جو قیمتی جیکٹس اور نئے کپڑے پہنے کھڑے تھے۔ بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بھی نئے مہنگے کپڑوں میں تھی۔ اماں سجی سوری سی گود میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ تینوں بھائیوں کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جو ہمیشہ اسے محتاج، بے بس اور مجبور سمجھتے آئے تھے، اب اسے یوں خوشحال دیکھ کر ان کے اندر حسد کی سیاہی بھرنے لگی تھی۔ جلن ان کے ماتھوں پر واضح نظر آ رہی تھی۔ بڑا بھائی یک ٹک صحن پر نظر دوڑاتا رہا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، لگتا ہے کہ لنڈے کا کاروبار اچانک بہت چل نکلا ہے، اتنے اچھے کپڑے تو بازار میں بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ دوسرا بولا، ہاں لگتا ہے کہ بھائی صاحب نے ہمیں دعوت کی آڑ میں کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تیسرے نے بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کسی اور کے پیسے سے کیا گیا ہے، یہ تم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ان کی بیویاں پیچھے سے منہ بنا بنا کر اشارے کر رہی تھیں۔ بچوں نے بھی بڑوں کی دیکھا دیکھی چبھتی ہوئی باتیں شروع کر دی تھیں۔ ابو بکر نے تحمل سے سب کی باتیں سنی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا اور اپنی نیت پر یقین تھا، مگر بھائیوں نے حسد کے مارے چھوٹی سی بات پکڑی اور اس پر لڑائی ڈال دی۔ ایک بچے نے بس کھیل کھیل میں کھانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ادھر سے بڑا بھائی فوراً بھڑک اٹھا کہ دیکھا یہ کیا ہے تمہاری تربیت، اتنی بڑی دعوت رکھی اور اپنے بچوں کی بدتمیزی تک نہیں روک سکتے۔ دوسرے بھائی نے بھی موقع پا کر کہا کہ چلو چلو، ہم یہاں شرمندہ ہونے نہیں آئے۔
تیسرے نے فوراً جملہ اچھالا کہ ہم سے تو یہ سب دکھاوا برداشت نہیں ہے، اسے بہتر ہے کہ چلیں۔ وہ کوئی بھی وجہ نہ ڈھونڈ پائے، وہ تو آئے ہی ابو بکر کو ذلیل کرنے تھے، اس لیے ابو بکر کا پھلنا پھولنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ تینوں بھائی احتجاج اور بدتمیزی کا شور مچاتے گھر سے نکل گئے۔ ان کی بیویاں بھی ناک چڑھاتی ہوئی پیچھے ہو لیں، بچے بھی غرور سے پیر پٹختے ہوئے باہر نکل گئے۔ دعوت کے کھانے دسترخوان پر ہی رہ گئے۔ ابو بکر کی بیوی نے دکھ سے آنکھیں جھکا لیں، مگر ابو بکر بیوی اور بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہمیں ان کے رویے کی پرواہ نہیں، اللہ نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا ہے، یہ ان کا ظرف ہے جو اتنا تنگ ہے کہ ہماری خوشی دیکھ کر جل اٹھتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اماں کے لیے سالن ڈالنے لگا اور بیوی سے کہا کہ چلو ہم سب مل کر کھانا کھائیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے رزق میں برکت دی ہے اور عزت بھی دے دی ہے، اور عزت وہی دیتے ہیں جو دل کے سچے اور محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے تو اماں نے ابو بکر کو اپنے کمرے میں بلا لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جس سے تم نے اپنے بھائیوں کی اتنی شاندار دعوت رکھ لی؟ تمہارا نیا نیا کاروبار ہے، ابھی تو اتنا منافع ہوتا بھی نہیں ہوگا، کہیں سے قرض تو نہیں لیا؟ ابو بکر نے نفی میں سر ہلایا، ماں کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے، کہنے لگا اماں میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور نہ ہی کہیں سے قرض لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج بھائیوں کے سامنے میری عزت رہ گئی۔ تب اماں نے کہا تو پھر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تب ابو بکر دھیرے دھیرے ہر بات بتاتا چلا گیا، کہنے لگا میں اس دن بہت پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے اتنے پیسے لاؤں کہ بھائیوں کی دعوت کروں، ان کے شیان شان تو میں چائے تک نہیں پلا سکتا۔ پھر آپ کی بہو نے کہا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، آئیے ہم اپنے کپڑوں کو کھول کر دیکھیں۔ ہم نئی لاٹ کی گٹھریاں کھولتے جا رہے تھے، جب ایک گٹھری کھولی تو جیسے ہماری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ گٹھری کے اندر عام کپڑے نہیں تھے بلکہ برانڈڈ جیکٹس تھیں، اتنی مہنگی کہ جن کی قیمت کبھی ہم نے ہاتھ تک لگانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ کچھ نئے ڈیزائن کے بیگ تھے، کچھ ایسے بچوں کے کوٹ تھے جو بڑے بڑے مالز میں شیشوں کے پیچھے لٹکے دکھائی دیتے ہیں۔ ابو بکر کے ہاتھ کانپ گئے، بیوی نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے، وہ حیرانی سے اس درجے میں داخل ہو چکے تھے جہاں الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جیسے قسمت نے پہلی بار ان پر مسکرا کر کوئی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر تک اسی گٹھری کے سامنے بیٹھے رہے، دل دھڑک رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ کون سی گٹھری ادھر آ گئی؟ لنڈے میں عام طور پر ایسے قیمتی سامان کا تو تصور بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ دونوں صدمے کی کیفیت میں خاموش بیٹھے رہے، جیسے ڈر ہو کہ کہیں یہ خواب نہ نکل آئے۔ رات یوں ہی بے یقینی میں گزر گئی، مگر وہ دونوں جان چکے تھے کہ اب انہیں حوصلہ نہیں گنوانا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد تھی، کوئی اشارہ تھا کہ ہمت کا پھل ہمیشہ ملتا ہے، لیکن ابھی خدا کی طرف سے اور مہربانی بھی ان پر باقی تھی۔ ایک جیکٹ کی جیب سے اچانک کافی سارے ڈالرز نکل آئے تو دونوں میاں بیوی خوشی کے عالم میں ایک دوسری گٹھری کھولنے لگ گئے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ تقریباً ہر جیکٹ اور ہر بیگ کے اندر سے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز نکلتی جا رہی تھی، کبھی سونے کی چینز اور کبھی ٹاپس، کبھی بریسلٹ تو کبھی قیمتی بٹوے، اور نہ جانے کیا کچھ ان دونوں کے ہاتھ لگتا جا رہا تھا، جنہیں دیکھ کر شکر کے سجدے میں جانے کو دل چاہتا تھا۔ اللہ نے جو حصہ اس کے بھائیوں نے اس سے چھین لیا تھا، وہی حصہ اللہ نے اور بھی زیادہ بڑھا کر اسے واپس دے دیا تھا۔ یہ رزق اس تک اس طرح پہنچا تھا کہ وہ دونوں خود بھی حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے تھے کہ رب جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ صبح ابو بکر سویرے اٹھا اور ایمرجنسی میں جا کر سونے کی چینز فوراً بیچ دیں تاکہ دعوت کے سارے انتظامات صحیح طرح سے ہو سکیں، اور اسی رقم سے اگلے دن دعوت کا اہتمام کر لیا تھا۔ دعوت کے بعد ابو بکر نے اماں سے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی اجازت چاہی تھی، اور اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی تھی۔ پھر اس نے باقی تمام قیمتی سامان بیچ دیا اور اس کے بدلے میں ایک اچھی خاصی رقم اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔
اسی پیسے سے اس نے ایک دکان کرائے پر لے لی اور اپنے سارے لنڈے کا سامان وہاں منتقل کر دیا۔ اب سردی شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کاروبار دن رات پھولنے پھلنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ اچھی لاٹ ہی خریدتا اور پھر مناسب منافع پر آگے بیچ دیتا تاکہ غریب عوام بھی اچھی چیز مناسب دام میں خرید سکیں اور اس کا رزق بھی بڑھتا رہے۔ منافع بہت زیادہ نہ ہوتا تھا، مگر سیل اتنی ہو جاتی تھی کہ دن کے آخر میں دکان کا خرچ بھی نکل آتا اور گھر کا چولہا بھی خوب اچھے انداز میں جلتا رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی عزت کرتا تھا اور ماں کی دعائیں ہی اس کی قسمت کو بدل رہی تھیں، کیونکہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ بھی برا ہونے نہیں دیا تھا۔ البتہ اس کے بھائیوں نے جو بے ایمانی سے اس کا حصہ کھا لیا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ جلد ہی ان تینوں پر مشکل وقت آنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کا کاروبار بیٹھ گیا تھا، وہ شدید مالی تنگی کا شکار ہو گئے تھے، اور جب وقت نے ان کا غرور توڑا تو وہی بھائی ابو بکر کے دروازے پر آ کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیا مانگنے لگے۔ مگر ابو بکر کے دل میں ان کے لیے گہرا زخم رہ گیا تھا کہ کیسے وہ اس کی دعوت پر کھانا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس سے پہلے کیسے بے ایمانی سے اس کے حصے کی جائیداد بھی ہتھیا لی تھی۔ یہ سب کچھ ایک انسان کے دل سے آسانی سے صاف نہیں ہوتا، پھر بھی اس نے اپنی ماں کی عزت اور تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیا تھا اور مشکل وقت میں ان کی مدد بھی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کا دل فخر سے بھر گیا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا تکبر اور نفرت سے دور ہو کر بھی دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا تھا۔